मामला वाकई बेहद अहम था, इसीलिए वो आइंदा के लिए लाइन ऑफ एक्शन सोच रहा था क्योंकि वो जल्द से जल्द फार्मूला हासिल करना चाहता था। कार काफी तेजी से भाग रही थी। आखिर ये बैठे बैठे आप पर क्या जुनून सवार हुआ कि कार निकाली और चल पड़े। हमीद जो काफी देर से खामोश था मजीद खामोश ना रह सका। बस खामोशी से बैठे देखते रहो, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, फरीदी ने उसे डांट दिया। यानी एक तो मेरे बेहतरीन प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से उल्टा डांट रहे हैं बकौल शायर। ये अजीब रस्म देखी कि बरोज ईद कुर्बान वही ज़िबा भी कर रहे हैं, वही सवाब उल्टा। हमीद ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अभी ईद कुर्बान बड़ी दूर है, इसीलिए बेफिक्र हो, अभी से फिक्र लगा लिया तो ईद तक दुबले हो जाओगे, फरीदी ने जवाब दिया। तो ये प्रोग्राम है, हमीद ने कहा, लेकिन मगर अब उसने अपना मुंह बंद करना ही मुनासिब समझा क्योंकि ये कार वजीर हारजा की कोठी के फाटक पर रुक चुकी थी। कोठी के फाटक पर मौजूद बावर्दी फौजी आगे बढ़कर फरीदी के करीब आया। कार्ड सर, उसने बड़े मोतबाना लहजे में पूछा और फरीदी ने खामोशी से एक कार्ड जेब से निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। फौजी ने एक लम्हे के लिए कार्ड देखा और फिर बड़ी फुर्ती से अटेंशन होकर सल्यूट मारा और फिर वो फाटक की छोटी खिड़की खोलकर अंदर चला गया। तकरीबन 1 मिनट बाद फाटक खुल गया और वही फौजी बाहर आया। आइए सर, अंदर तशरीफ ले जाइए, उसने बेहद मोतबाना लहजे में कहा और फरीदी की कार रेंगती हुई इस वसीओ अरीज कोठी में दाखिल हो गई। कोठी के अंदर पूरी गांठ हिफाजती फराइज सर अंजाम दे रही थी। फरीदी की कार पोर्च में जाकर रुक गई। वो दोनों कार के दरवाजे खोलकर बाहर निकल आए। कैप्टन हमीद माहौल को देखकर बेहद संजीदा हो गया। पोर्च में ही एक पावर्दी कैप्टन मौजूद था। उसने कनफ फरीदी को सल्यूट किया और कहा, सर, वजीर हारजा आपका ड्राइंग रूम में इंतजार फरमा रहे हैं, इधर तशरीफ ले आइए, उसने एक कमरे के खुले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। फरीदी और हमीद उस कमरे की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर पड़ा हुआ रेशमी पर्दा हटाकर दोनों अंदर दाखिल हुए। सामने अधेड़ उमर वजीर हारजा एक गैर मुल्की के साथ बैठे गुफ्तगू में मसरूफ थे। कर्नल फरीदी और हमीद दोनों ने वजीर हारजा को सलाम किया। आइए कर्नल, तशरीफ़ ले आइए। वजीर हारजा ने उठकर फरीदी से हाथ मिलाया और फिर हमीद से भी हाथ मिला दिया। इनसे मिलो कर्नल, ये हमारे नए दोस्त प्रोफेसर डाग रेमनाल्ड है, मशहूर साइंसदान। वजीर हारजा ने गैर मुल्की का तारुफ कराया। कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद ने प्रोफेसर से हाथ मिलाया, चंद रस्मी जुमले कहे और फिर सब आमने सामने सोफों पर बैठ गए। ये शायद आपके साथी कैप्टन हमीद हैं, वजीर हारजा ने हमीद की तरफ देखते हुए पूछा। जी हाँ, कर्नल फरीदी ने मुख्तसर जवाब दिया। प्रोफेसर, ये हमारे मुल्क के मायानाज जासूस कर्नल फरीदी और ये उनके साथी कैप्टन हमीद हैं, वजीर हारजा ने मुकम्मल तारुफ कराते हुए कहा। इनका शोहरा तो बड़ी मुद्दत से सुन रहा था, आज खुशकिस्मती से मुलाकात भी हो गई, गैर मुल्की ने मुस्कुराते हुए कहा। फरमाइए जनाब, मुझे कैसे याद फरमाया, कर्नल फरीदी ने रस्मी जुमलों से उकताकर मतलब की बात की तरफ आते हुए कहा। भाई पहले चाय पी लो, फिर इत्मीनान से बतलाऊंगा, वजीर हारजा ने मुलाजिम की तरफ देखते हुए कहा, जो चाय की ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। उसने चाय की प्यालियां तैयार करके सबके सामने रखी और फिर बड़ी खामोशी से ट्रॉली लेकर बाहर चला गया। मुलाजिम के जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। सब लोग चाय पीने में मसरूफ़ हो गए और फिर चाय ख़त्म होने पर वज़ीर हारजा ने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। हाँ तो कर्नल, वो बात जिसके लिए आपको बुलाया गया है वो ये है कि हमारे दोस्त प्रोफेसर डाग रेमनाल्ड मशरकी जर्मनी के रहने वाले हैं। वहाँ हुकूमत के ज़िम्मेदार अफराद से उनके इख्तलाफ हो गए। चूँकि मशरकी जर्मनी एक कम्युनिस्ट मुल्क है, इसीलिए हुकूमत से इख्तलाफ का मतलब था मौत। चुनाचे वहाँ से फ़रार होकर ये हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान आ गए और वहाँ उन्होंने पनाह ले ली। वहाँ आकर उन्होंने एक फार्मूले पर रिसर्च शुरू कर दी। ये फार्मूला शुआओं से मुतल्लिक है और शुआएं चूँकि उन्होंने दरियाफ्त की थी, इसलिए उनके नाम पर इन शुआओं का नाम डार्क रेज रखा गया। ये शुआएं एक दिफाई हथियार हैं और फिर वज़ीर हारजा ने मुख्तसर इन शुआओं की खासियत बता दी। इससे साफ जाहिर है कि ये शुआएं किसी भी मुल्क के लिए नेमत का दर्जा रखती हैं। वहाँ वजारत दफा के चंद अहम अफसरों से उनके नज़रियाती इख्तलाफ हो गए। फिर उन्होंने इस फार्मूले का मुआवजा तलब किया जो पाकिस्तान की हुकूमत ने देने से साफ इनकार कर दिया। चुनाचे ये फार्मूले समेत वहाँ से फरार होकर हमारे पास आ गए। हमारे मुल्क ने उन्हें पनाह दे दी है और फार्मूले का 1 करोड़ में सौदा भी कर लिया है। फार्मूला हनूज गैर मुकम्मल है, इसीलिए इन्हें मजीद तजर्बात के लिए पूरी सहूलतें भी फ्राहम की जाएंगी। पाकिस्तान ने इनकी और इस फार्मूले की वापसी का मुतालबा किया, लेकिन ये फार्मूला हमारे दिफा के लिए इतना अहम है कि हमने उनकी वापसी का मुतालबा ठुकरा दिया है और फिर हम इस फार्मूले का सौदा कर चुके हैं। इसलिए इस फार्मूले पर हमारा हक है। मैंने फार्मूले पर मजीद तजर्बात करने के लिए कामाटी की पहाड़ी के नीचे बनी हुई तजर्बा का इंतखाब किया है, क्योंकि वो एक तो हर किस्म के जदीद साजो सामान से लेस है
اور دوسرا محفوظ ترین ہے۔ لیبارٹری کا پروفیسر صاحب معائنہ کر چکے ہیں، انہوں نے میرے انتخاب کی داد دی ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم نے ہر قیمت پر اس لیبارٹری اور پروفیسر صاحب کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ پاکیزیہ فارمولے اور پروفیسر کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جاسوس ضرور بھیجے گا، اس لیے تمہیں یہاں بلوایا ہے کہ تم پروفیسر سے مل لو اور فارمولے کی اہمیت کا بھی تمہیں اندازہ ہو جائے۔ وزیر خارجہ نے تفصیل سے تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ بے فکر ہو کر کام شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا، کنر آفریدی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے پروفیسر، آپ بے فکر ہیں، کنر آفریدی جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وزیر خارجہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہے، اب میں اطمینان سے فارمولہ مکمل کر سکتا ہوں، پروفیسر ڈاگ ریمنال نے جواب دیا۔ اچھا مجھے اجازت دیجیے، میں نے انتظامات بھی کرنے ہیں، کنر آفریدی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیپٹن حمید بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے پروفیسر، 1 منٹ کے لیے اجازت دیجیے، وزیر خارجہ نے پروفیسر سے اجازت لیتے ہوئے کہا۔ ضرور ضرور، بڑی خوشی سے، پروفیسر نے ہوش اخلاقی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وزیر خارجہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر وہ آفریدی سے مخاطب ہوئے۔ کرنل، لیبارٹری اور پروفیسر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسے انتظامات بھی کرنے ہیں کہ پروفیسر کسی اور ملک میں نہ بھاگ سکے، کیونکہ ایسے آدمی پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وزیر خارجہ نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ پہلو پہلے بھی میری نظر میں ہے، کنر آفریدی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا گڈ بائے، وزیر خارجہ نے کہا اور پھر واپس کمرے میں چلے گئے۔ عمران آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا جہاز کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، وہ میک اپ کے بغیر تھا۔ یہ ساگا لینڈ کے دارالحکومت کا ایئرپورٹ تھا۔ کسٹم سے فارغ ہو کر عمران ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھا اور پھر ایک ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کنڈی کلب روڈ، کوٹھی نمبر 120، عمران نے پتہ بتلایا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کیا اور ٹیکسی ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھ گئی۔ عمران بیک مرر پر کافی دیر سے نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ایک موٹر سائیکل سوار ایئرپورٹ سے ہی اس کے پیچھے لگا تھا۔ وہ ایک مناسب فاصلے سے تعاقب کر رہا تھا۔ یہ عمران ہی تھا جس نے تعاقب کا احساس کر لیا، ورنہ تعاقب جس انداز میں کیا جا رہا تھا اور کوئی شخص مشکل سے ہی باخبر ہو سکتا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کنر آفریدی کی بلیک فورس کافی ہوشیار واقع ہوئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے سوچا، کیونکہ اسے مکمل یقین تھا کہ یہ موٹر سائیکل سوار بلیک فورس کا رکن ہوگا اور اسے اجنبی سمجھ کر اس کا تعاقب کر رہا ہوگا۔ بہرحال عمران خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی کوٹھی کے پھاٹک پر رک گئی۔ اندر لے چلو، عمران نے کہا اور ٹیکسی کھلے ہوئے پھاٹک کے اندر رینگ گئی۔ پورچ میں پہنچ کر عمران نیچے اتر آیا اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھ دیا اور خود مڑ کر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ٹیکسی کی آواز سن کر ایک ملازم کوٹھی کے برآمدے میں آ گیا۔ فرمائیے جناب، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فرماتے ہیں بھائی، فرماتے ہیں، نہ تم کہیں بھاگے جا رہے ہو نہ میں، اطمینان سے فرمائیں گے، جلدی کاہے کی ہے؟ عمران کی حسب عادت زبان چل پڑی۔ ملازم حیرت سے عمران کو تکنے لگا۔ آفریدی صاحب ہیں؟ عمران نے ملازم کو حیرت سے گنگ پا کر سوال کیا۔ جی ہاں، ملازم نے فوراً جواب دیا۔ وہ شاید عمران کو کوئی سنگی سمجھ رہا تھا۔ انہیں اطلاع دو کہ علی عمران MSCDSC آکسن تشریف لا رہے ہیں، عمران نے بڑی شان سے کہا۔ آپ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیے، میں ان کو اطلاع کرتا ہوں۔ ملازم شاید عمران کی بتائی ہوئی ڈگریوں کی لمبی لائن سے معروف ہو گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں تو کیا آفریدی صاحب اب آرٹسٹ بھی بن گئے ہیں جو ڈرائنگ کے لیے علیحدہ کمرہ بنا لیا ہے؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ جی جی، میں اطلاع کرتا ہوں، ملازم نے گھبرا کر کہا اور پھر فوراً اندر چلا گیا۔ عمران خاموشی سے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ اس نے بریف کیس میز پر پٹکا اور خود صوفے پر بیٹھ کر ٹانگیں میز پر پھیلا دیں اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر خراٹے لینے شروع کر دیے۔ ہیلو عمران صاحب، کیا حال ہے؟ آفریدی کی پروقار آواز عمران کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن عمران جان بوجھ کر سوتا بنا رہا۔ یہ ایسے نہیں اٹھے گا، میں پانی کی بالٹی لے کر آتا ہوں، کیپٹن حمید نے کہا۔ ارے ٹھہرو ٹھہرو، کیوں تکلیف کرتے ہو، میں خود ہی اٹھ جاتا ہوں، عمران نے تیزی سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا اور پھر یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے وہ کسی انجان جگہ پر آ گیا ہو، اور پھر آفریدی کے متبسم چہرے پر اس کی نظریں ٹک گئیں۔ آہا بزرگوار آفریدی صاحب، آپ کب تشریف لے آئے، زہے نصیب، وہ آئیں گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ عمران نے تیزی سے اٹھ کر آفریدی سے زبردستی مصافحہ کرنا شروع کر دیا اور آفریدی بے اختیار قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ حمید کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نظر آنے لگے۔ کیا عمران کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں جو یہ اوٹ پٹانگ باتیں بھی کریں تو آپ قہقہے لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ کیپٹن حمید سے رہا نہ جا سکا۔ اوہو، برخوردار حمید بھی تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ، چشمے بدور، صحت پہلے سے کافی خراب ہے، عمران نے بے ساختہ کہا اور آفریدی ایک بار پھر ہنس پڑا۔
اب عمران بڑی سنجیدگی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا پیوگے، گرم یا ٹھنڈا؟ فریدی نے پوچھا۔ کچھ معتدل پلا دیجیے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ چائے لے آؤ، فریدی نے ملازم سے کہا، اور ملازم سر جھکا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ بغیر اطلاع کے کیسے چلے آئے؟ فریدی نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بغیر اطلاع؟ اللہ رے تجاہل عارفانہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بلیک فورس سے واقف نہیں ہو سکتا؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم تعاقب سے باخبر ہو گئے؟ فریدی بے اختیار مسکرا اٹھا۔ نہیں نہیں، توبہ توبہ، میری بلا یہ مجال۔ عمران نے بے اختیار اپنے گال پیٹنے شروع کر دیے۔ تم میں اور بانڈ میں آخر کیا فرق ہے؟ حمید ناگوار لہجے میں بولا۔ اسے عمران سے خدا واسطے کا بیر تھا، جو مجھ میں اور تم میں ہے، عمران نے جواب دیا، اور حمید کٹ کر رہ گیا۔ اتنے میں ملازم نے چائے لا کر تینوں کے سامنے رکھ دی۔ فریدی صاحب، اب آپ یقیناً پوچھیں گے کہ میں نے یہاں آنے کی تکلیف کس لیے کی ہے؟ عمران اب فریدی سے مخاطب ہوا۔ بالکل نہیں پوچھوں گا عمران، کیونکہ مجھے اچھی طرح علم ہے تم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو، فریدی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ پھر کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان متین بیچ اس مسئلے کے؟ عمران نے سوال کیا۔ دیکھو عمران، سیدھی سی بات ہے کہ یہ میرے ملک کی عزت کا سوال ہے۔ ہمارے ملک نے پروفیسر سے اس کا فارمولہ خرید لیا ہے، اسی لیے اس فارمولے پر ہمارا حق ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں ملک کی عزت کے آگے ہر قسم کے رشتے کو ہیچ سمجھتا ہوں۔ فریدی کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال غلط نکلا، آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اب آپ میری بھی بات سن لیں، ہمارے ملک نے سب سے پہلے اس پروفیسر کو پناہ دی، فارمولے کے تجربات کے لیے ایک کثیر رقم مہیا کی، اس کے علاوہ اس سے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کی، مگر پروفیسر چوری چھپے فرار ہو کر آپ کے پاس ہے۔ دوستی کے لحاظ سے آپ کا یہ حق تھا کہ آپ اسے پناہ دینے سے انکار کر دیتے اور پروفیسر اور فارمولے کو ہماری حکومت کے سپرد کر دیتے، کیونکہ زیادہ اس پر ہمارا حق ہے۔ عمران بھی اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے سے حماقتوں کی تہیں یوں سرک گئیں کہ حمید بھی ششدر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا اپنا خیال ہے، بہرحال میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ملک کی طرف سے میرے ذمہ یہ فرض لگایا گیا ہے کہ میں پروفیسر اور فارمولے کی حفاظت کروں، اور تم جانتے ہو کہ فرض کے لیے میں نے کبھی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، فریدی نے کہا۔ لیکن اسی طرح میرے ملک نے میرے ذمہ یہ فرض عائد کیا ہے کہ میں پروفیسر اور فارمولے کو واپس اپنے ملک میں لے کر آؤں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم اپنا فرض پورا کرو اور میں اپنا، فریدی نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ لیکن عمران نے کچھ کہنا چاہا، لیکن فریدی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، صاف صاف بات یہ ہے کہ میں کسی قیمت پر بھی پروفیسر یا فارمولے کو واپس نہیں جانے دوں گا، اور اس کا مجھے یقین ہے کہ تم ہر قیمت پر پروفیسر اور فارمولے کو واپس لے جانے کی کوشش کرو گے۔ چنانچہ آج حالات نے ہمیں آمنے سامنے آنے پر مجبور کر دیا ہے، نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ میں، تم میرے مہمان ہو، تم جتنا عرصہ چاہو اس کوٹھی میں رہو، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے ہی تم نے کوٹھی سے باہر قدم نکالا، تمہاری حیثیت میرے نزدیک ایک غیر ملکی جاسوس کی ہوگی، اور تم جانتے ہو کہ غیر ملکی جاسوس کو گولی مارتے ہوئے مجھے دلی فرحت ہوتی ہے۔ فریدی کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کوئی غزا نہ پہنچے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو میں اس کے لیے مجبور ہوں گا۔ اچھا، اجازت دیجیے، اب ہمارا ٹکراؤ دوستوں کی طرح نہیں، دشمنوں کی حیثیت سے ہوگا، عمران نے فریدی کی طرح سرد لہجے میں کہا، اور پھر بریف کیس اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی کہ حمید کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹھو، کھانا وغیرہ کھا کر جانا، فریدی نے نرمی سے کہا۔ نہیں، اب مجھے اجازت دیجیے، گڈ بائے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر بریف کیس لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کوٹھی سے باہر آ گیا۔ کوٹھی سے باہر آتے ہی اتفاقاً اس کی نظر ایک خالی ٹیکسی پر پڑی۔ اس نے ہاتھ دے کر ٹیکسی کو روکا اور دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ صدر بازار، عمران نے پتہ بتلایا۔ ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ٹیکسی میں بیٹھا عمران گہری سوچوں میں غرق ہو گیا۔ مقابلہ واقعی بڑا زوردار تھا۔ زندگی میں پہلی بار عمران اور فریدی ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے۔ عمران نے بلیک مرر میں دیکھا کہ شاید تعاقب ہو رہا ہو، لیکن فی الحال تعاقب کوئی نہیں تھا۔ صدر بازار کے چوک میں عمران اتر گیا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور خود سامنے ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں گھس گیا۔ پہلے چونکہ وہ متعدد بار اس ملک میں آیا تھا، اسی لیے اس کے چپے چپے کے متعلق اس سے علم تھا۔ اس ریستوران کے 2 دروازے تھے۔ عمران ایک دروازے سے گھسا اور پھر دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا۔ سڑک پار کر کے وہ سامنے والی ایک بہت بڑی کمرشل بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دوسری منزل پر مختلف دفاتر تھے۔ وہ کاریڈور پار کرتا ہوا کونے میں بنے ہوئے ٹوائلٹ میں گھس گیا۔ کاریڈور سنسان پڑا ہوا تھا، اور پھر اس نے حتی الوسع احتیاط کی تھی، اسی لیے اسے یقین تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ٹوائلٹ کا دروازہ بند کر کے اس نے بریف کیس کھولا اور پھر ٹوائلٹ میں لگے ہوئے آئینے کے سامنے میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ میک اپ کا ایمرجنسی سامان اس کے بریف کیس میں موجود تھا۔
थोड़ी देर बाद उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसने ब्रीफ केस से दूसरे रंग की कमीज निकाल कर पहनी और डबल साइड कोट को उल्टा कर पहन लिया। ब्रीफ केस में मौजूद ज़रूरी चीज़ें निकाल कर उसने जेबों में डाली और ब्रीफ केस उठाकर बाहर निकल आया। अब इमरान को कोई नहीं पहचान सकता था कि वो इमरान है। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ बिल्डिंग से नीचे उतरा और इसी रेस्तोरां में घुस गया जिसके दरवाजे से वो बाहर निकला था। कोने में मौजूद एक खाली मेज पर बैठकर उसने ब्रीफ केस एक साइड में रखा और एक बहरे को चाय लाने का ऑर्डर दे दिया और फिर जल्द ही ऑर्डर सप्लाई कर दिया गया। इमरान बड़े इत्मीनान से चाय पीता रहा और फिर उसने टेबल पर ही बिल अदा किया और बड़े इत्मीनान से बगैर ब्रीफ केस उठाए चलता रहा। रेस्टोरेंट से बाहर निकल आया। ब्रीफ केस से वो बड़ी जल्दी पहचाना जा सकता था, इसीलिए उसने ब्रीफ केस से पीछा छुड़ाना ही मुनासिब समझा। काफ़ी दूर तक पैदल ही हजूम के दरमियान इमरान चलता रहा। फिर उसने एक टैक्सी पकड़ी और उसे गुलदीन कॉलोनी का पता बता दिया। गुलदीन कॉलोनी की एक छोटी सी कोठी से तकरीबन 200 गज दूर वो टैक्सी से उतर गया और फिर टैक्सी के जाने के बाद वो चारों तरफ बड़ी मुहतात नज़रों में देखता हुआ कोठी के फाटक की तरफ बढ़ा। फाटक पर पहुंचकर उसने कॉल बेल बजाई। चंद लम्हों बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक शख्स बाहर निकला। फरमाइए, उसने बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में पूछा। X2। इमरान ने आहिस्ता से कहा। ओ तशरीफ़ लाइए। आने वाला कदरे नर्वस सा हो गया। इमरान उसके पीछे फाटक में दाखिल हो गया। वो एक दूसरे के पीछे चलते हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गए। क्या मैं आपसे मुतारिफ हो सकता हूँ? वो शख्स जो यकीनन कोठी का मालिक था बोला। नादिर, मैं इमरान हूँ। इमरान अपनी असल आवाज़ में बोला। ओ इमरान साहब, आप कमाल हैं। अगर मैं आपकी आवाज़ और कोड ना पहचानता तो ज़िंदगी भर यकीन ना करता। नादिर के चेहरे पर खुशियाँ बिखर गई थी। वो कुछ मामला ही ऐसा है। तुम्हारा चौकीदार कहाँ है जो तुमने खुद फाटक खोला है? इमरान ने सवाल किया। वो 3 दिन की छुट्टी पर गया हुआ है, नादिर ने जवाब दिया। ये काम भी ठीक है। अच्छा नादिर, ज़रा गौर से सुनो। इस बार तुम्हें बेहद खतरनाक काम सर अंजाम देना पड़ेगा। हमारे मुल्क से एक साइंसदान प्रोफेसर डाग रेबनाल्ड एक अहम फार्मूला लेकर फरार होकर यहाँ आ गया है। यहाँ की हुकूमत ने उसे पनाह दे दी है। चुनाचे इस बार हमारा मुकाबला बराह रास्त कनफ अफरीदी और उसकी ब्लैक फोर्स से होगा। इमरान ने उसे तफसीलात बताईं। ओ ये वाकई खतरनाक तरीन काम है। कनफ अफरीदी से टकराव का तस्वुर भी भयानक है। बहरहाल अगर हालात ऐसे हो गए हैं तो कोई परवाह नहीं। कनर अफरीदी तो क्या, मुल्क की आन के लिए और मफाद के लिए मैं दुनिया की हर कुव्वत से टकरा जाऊंगा। नादिर ने जज्बात में आते हुए कहा। गुड, मुझे तुम्हारे ख्यालात सुनकर खुशी हुई है। बहरहाल हमें जज्बात में नहीं आना चाहिए। हर काम ठंडे दिल से करना चाहिए। इमरान ने जवाब दिया। क्या आप कनर अफरीदी से मिले हैं? नादिर ने सवाल किया। हाँ, उसकी कोठी से बाहर निकलने के बाद अब हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। कनर अफरीदी ने मुझे चैलेंज किया है और मैं इस चैलेंज का हर कीमत पर जवाब दूंगा। इमरान ने जवाब दिया। क्या आप यहीं रहेंगे? नादिर ने पूछा। हाँ, इस केस की कमांड X2 ने मेरे ज़िम्मे लगा दी है। इमरान ने जवाब दिया। फिर तो यकीनन जीत हमारी है, नादिर ने खुशी से उछलते हुए कहा, क्योंकि वो इस मुल्क में X2 का नुमाइंदा था और इससे पहले भी इमरान के साथ कई केसों में काम कर चुका था। अच्छा, अब आप आराम कीजिएगा, मैं खाना तैयार करता हूँ, नादिर ने कहा और इमरान ने सर अस्पात में हिला दिया। नादिर बाहर निकल गया। अब क्या प्रोग्राम है? इमरान की कोठी से बाहर जाते ही हमीद ने अफरीदी से कहा। प्रोग्राम क्या? इमरान मेरे आदमियों की नज़र में है। अकेला इमरान तो कुछ नहीं कर सकता। यकीनन वो अपने आदमी बुलवाएगा, फिर ही कोई प्रोग्राम बन सकता है। अफरीदी ने जवाब दिया। जब इमरान आपकी नज़रों में है तो क्यों ना उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, मामला ही ख़त्म हो जाएगा। हमीद ने सादा सी तरकीब बतलाई। कहने को तो ये आसान सी बात है, लेकिन तुमसे ज़्यादा मैं इमरान को जानता हूँ। उसके लिए ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो, अफरीदी ने जवाब दिया। इसमें मुश्किल कौन सी बात है? इस गाउदी को तो एक बच्चा भी गिरफ्तार या शूट कर सकता है, अहमक कहीं का। हमीद ने अपने दिल के फफूले फोड़े। हमीद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इमरान बज़ाहिर क्या है और दरअसल क्या है, इसलिए बच्चों जैसी बातें ना किया करो। और हाँ, एक बात आज से याद रखना, अब हमारा मुकाबला किसी मुजरिम से नहीं बल्कि एक शातिर तरीन दिमाग से है, इसलिए तुम्हें हर कीमत पर हर वक्त मुहतात रहना पड़ेगा। मैं मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अफरीदी ने सख्त लहजे में हमीद को हुक्म दिया। लीजिए, हो गया बेड़ा गर्क, अब टापते फिरो इमरान के पीछे, हमीद ने बेजारी से कहा और फिर इससे पहले कि अफरीदी कोई जवाब देता, पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी जोर से बज उठी। अफरीदी ने तेज़ी से रिसीवर उठाया। हार्टस्टोन, अफरीदी ने कहा। नंबर 11 सर, इमरान को हम गुम कर बैठे हैं। वो कोठी से सदर बाजार चला गया था, वहाँ से उसे हाई लुक रेस्टोरेंट में जाते देखा गया, लेकिन उसके बाद वो गुम हो गया। वो शायद उसके दूसरे दरवाजे से निकल गया था। रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द उसे काफ़ी तलाश किया गया, लेकिन वो नहीं मिला। अलबत्ता बाद में रेस्टोरेंट की एक मेज से उसका ब्रीफ केस मिल गया।
بیری نے جو حلیہ بتایا ہے وہ بالکل ایک مختلف آدمی کا تھا۔ دوسری طرف سے نمبر 11 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران اس ریسٹورنٹ سے باہر نہیں گیا۔ فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن سر اس ریسٹورنٹ کو اچھی طرح دیکھا گیا تھا، وہاں وہ نہیں ہے، نمبر 11 نے جواب دیا۔ تم وہ بریف کیس مجھے بھیج دو اور تم بلیک فورس کے تمام ممبرز کو الرٹ کر دو، وہ اس حلیے یا اس ملتے جلتے آدمی کو تلاش کریں، جہاں وہ ملے مجھے فوراً رپورٹ دی جائے۔ فریدی نے اسے حکم دیا۔ بہتر سر، ویسے مجھے افسوس ہے، نمبر 11 نے کہا۔ تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ عمران ہے، کوئی عام آدمی نہیں، فریدی نے جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ حمید نے پوچھا۔ عمران تعاقب کرنے والوں کو جال دے کر غائب ہو گیا، فریدی نے جواب دیا۔ اس کی پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ حمید نے ایک طویل سانس لی۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد فریدی حمید سے مخاطب ہوا۔ حمید، تم میک اپ کر لو اور کار لے کر شہر کا گشت لگاؤ۔ تم عمران کو اچھی طرح پہچانتے ہو، اسی لیے اگر وہ کسی بھی میک اپ میں ہوا تم اسے پہچان لو گے۔ اس کا نظروں میں رہنا سخت ضروری ہے، فریدی نے حمید کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ ہوٹل وغیرہ چیک کیے جائیں، حمید نے ایک اور راستہ بتاتے ہوئے کہا۔ تم عمران کو احمق سمجھتے ہو کہ وہ ہوٹلوں میں قیام کرتا پھرے گا، فریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ تم جاؤ اور جیسے ہی وہ نظر آئے مجھے فوراً ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دینا، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ حمید نے ایک طویل انگڑائی لی اور پھر میک اپ کرنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حمید ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں باہر نکلا اور گیراج میں کھڑی ہوئی فوکس ویگن کی طرف بڑھ گیا۔ آج چونکہ اس نے خود میک اپ کیا تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی کار سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ عمران ایک بوڑھے کے میک اپ میں ایئرپورٹ پر موجود تھا، اس سے تھوڑے فاصلے پر نادر بھی میک اپ میں موجود تھا، وہ دونوں ہی وزٹنگ گیلری میں کھڑے تھے۔ عمران بڑے محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ کرم فریدی کی بلیک فورس کا ایئرپورٹ پر جال بچھا ہوگا۔ اس فلائٹ سے صفدر، کیپٹن شکیل اور نعمانی آ رہے تھے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر بلیک زیرو کو تمام ہدایات دے دی تھیں، اب وہ خود ایئرپورٹ پر ان کی آمد کے بعد کے رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے موجود تھا۔ جہاز کی آمد کا اعلان ہوا اور پھر چند لمحے بعد ایک دیو ہیکل طیارہ رن وے سے اتر آیا۔ عمران خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ طیارہ اپنی مخصوص جگہ پر رک گیا، اس کے ساتھ سیڑھیاں لگا دی گئیں اور پھر طیارے میں موجود مسافر آہستہ آہستہ طیارے سے نیچے اترنے لگے۔ تیسرا مسافر کیپٹن شکیل تھا، وہ ایک ادھیڑ عمر شخص کے میک اپ میں تھا۔ میک اپ اچھا کیا گیا تھا لیکن عمران نے اسے فوراً پہچان لیا۔ پھر 2-3 مسافروں کے بعد صفدر اتر آیا، اس نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا لیکن عام نظروں سے بھی وہ نہ پہچانا جا سکتا تھا۔ سب سے آخر میں باہر آنے والا نعمانی تھا جس نے غیر ملکی سیاح کا روپ دھارا ہوا تھا۔ وہ تینوں جہاز سے اتر کر کسٹم گیٹ کی طرف بڑھے۔ سب مسافروں کے اتر آنے کے بعد عمران بھی واپس مڑا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے مطلوبہ آدمی کے نہ آنے سے اسے مایوسی ہوئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وزٹنگ گیلری سے باہر آیا، اب وہ مین گیٹ سے باہر تھا۔ وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے سائیڈ میں پارک کی ہوئی ایک پرانے ماڈل کی کار کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ویسے وہ کن اکھیوں سے دیکھ چکا تھا کہ صفدر اور نادر 2 پرانے دوستوں کی طرح گلے مل رہے ہیں، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک کار کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے کار کو سٹارٹ کیا لیکن کار گرر گرر کر کے رک جاتی، وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ عمران کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار تھے۔ پھر اسے مین گیٹ سے جو باہر نکلتا ہوا نظر آیا وہ کیپٹن شکیل تھا۔ کیپٹن شکیل نے باہر نکل کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر تھکے تھکے قدم اٹھاتا ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا، جیسے استقبال میں کسی کو موجود نہ پا کر وہ مایوس ہو گیا ہو۔ عمران کی کار ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ پھر نعمانی گیٹ سے باہر آیا، وہ یوں چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار اس ملک کی سیاحت پر آیا ہو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد عمران کی کار کی طرف بڑھا۔ محترم، کیا بات ہے؟ آپ کی کار سٹارٹ نہیں ہو رہی؟ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ نعمانی نے بڑے مہذب لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں کیا مصیبت ہے، سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ عمران کے لہجے میں جلاہٹ تھی۔ نعمانی نے جٹ سے کاندھے پر لدا ہوا بڑا بیگ ایک طرف رکھا اور پھر ہیڈ کھول کر کار کا انجن دیکھنے لگا۔ اس نے پلگ کی تاروں کو اچھی طرح سے ہلایا۔ اب سٹارٹ کیجئے، اس نے عمران سے کہا۔ عمران نے سیلف لگایا تو کار فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ نعمانی نے کار کا ہیڈ بند کیا اور اپنا بیگ اٹھا رہا تھا۔ تھینک یو مسٹر، عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جیگرڈ، میرا نام جیگرڈ ہے اور میں اطالوی ہوں، نعمانی نے فوراً اپنا تعارف کرایا۔ تم نے کہاں جانا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کسی ہوٹل تک لفٹ دے دیجئے، نوازش ہوگی، نعمانی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور نعمانی جٹ سے تھیلا اندر گھسیڑ کر بیٹھ گیا اور کار آگے بڑھ گئی۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل کر عمران اصل آواز میں بولا۔
نعمانی تعاقب کا خیال رکھنا میں دیکھ رہا ہوں، نعمانی نے جواب دیا۔ تم نے ہدایات پر بڑی اچھی طرح عمل کیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ X2 کے بڑے سخت آرڈرز تھے اس بارے میں، نعمانی نے جواب دیا۔ عمران نے ہنکارا بھرا۔ عمران تعاقب کے لیے بے حد چوکنا تھا، لیکن تعاقب میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کا ڈرامہ خاصا کامیاب رہا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد عمران نے کار نادر کی کوٹھی کے کھلے پھاٹک میں موڑ دی۔ کار اس نے پوش میں جا کر کھڑی کی۔ نعمانی اور عمران دونوں اندر چلے گئے۔ اندر نادر اور صفدر پہلے سے موجود تھے۔ تمہاری کار کہاں ہے نادر؟ عمران نے نادر سے پوچھا۔ وہ ہوٹل شیراز کی پارکنگ شیڈ میں کھڑی ہے، نادر نے جواب دیا۔ گڈ، عمران نے کہا۔ تم باہر ٹھہرو، کیپٹن شکیل بھی آنے والا ہوگا، آس پاس کا خیال رکھو، عمران نے نادر کو کہا۔ نادر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ لوگ میک اپ صاف کر کے دوسرا میک اپ کر لیں تو بہتر ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ دونوں اٹھ کر ٹوائلٹ میں چلے گئے۔ چند لمحوں بعد کیپٹن شکیل بھی وہاں پہنچ گیا۔ کسی نے تعاقب تو نہیں کیا کیپٹن؟ عمران نے پوچھا۔ ایک نے کیا تھا، اسے جھٹک کر آ رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مکمل یقین ہے کہ وہ ڈانچ کھا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، کیپٹن شکیل نے پورے اعتبار لہجے میں کہا۔ تو پھر جتنی جلدی ہو سکے اپنا یہ میک اپ اتار کر دوسرا میک اپ کر لو، بلکہ فی الحال تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں، کیونکہ کرنل فریدی نے تمہیں ابھی تک نہیں دیکھا ہوا، اسی لیے ایسے ہی چلے گا، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل بھی سر ہلاتے ہوئے ٹوائلٹ میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب ہال میں اکٹھے ہو گئے۔ صفدر اور نعمانی کی شکلیں بدلی ہوئی تھیں، نئے لباس انہیں مہیا کر دیے گئے تھے، چنانچہ لباس بھی بدلے ہوئے تھے۔ نادر تم ذرا آس پاس کا خیال رکھو، میں ذرا ان سے چند باتیں کر لوں، عمران نے نادر سے کہا۔ نادر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں تو دوستو، پہلے درویش کا قصہ سنو۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ہمارے ملک کے ایک سائنسدان پروفیسر ڈاگ ریمنالڈ بما ایک اہم فارمولے کے وہاں سے فرار ہو کر یہاں پہنچ گیا۔ ہم نے وہ فارمولہ اور پروفیسر کو واپس لے کر جانا ہے، لیکن یہاں ایک رقیب روسیات سے پالا پڑا ہے جسے کرنل فریدی کہتے ہیں۔ کرنل فریدی سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، اسی لیے مجھے اس کے متعلق تفصیلات بتانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ مختصر یہ کہ مقابلہ انتہائی زوردار اور خطرناک ہے۔ آج سے آپ لوگ اپنی زندگی کے اہم ترین کیس میں کام کریں گے، اسی لیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ لوگوں نے اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا ہے۔ کرنل فریدی نے اپنی بلیک فورس کو پورے ملک میں پھیلایا ہوا ہے، اسی لیے آپ اپنے سوا اور کسی پر، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، قطعی اعتبار نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اب یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو ٹرانسمیٹر واچز دے دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے یہ آپ لوگوں نے خود انتخاب کرنا ہے، سوائے اور میرے کسی لوگوں کو آپ کی رہائش گاہ کا علم نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو بھی نہیں۔ ٹرانسمیٹر پر وقتاً فوقتاً آپ کو آرڈر دیتا رہوں گا، آپ اس کے مطابق کام کریں گے۔ کیس میں معمولی سی کوتاہی، لاپرواہی یا سستی کا انجام فوری موت ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ کیس ہمارے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ عمران نے پوری تقریر کر ڈالی۔ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ ہم یہ کیس بھی جیت لیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ویسے اس کیس کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ عمران صاحب اس میں بے حد سنجیدہ ہیں، صفدر نے کہا۔ پھر عمران نے ان تینوں کو ٹرانسمیٹر سیٹ واچز دے دی، فریکوینسی بتا دی اور پھر انہیں باری باری جانے کا کہہ دیا، اور وہ تینوں سامنے والے دروازے سے جانے کی بجائے پچھلے دروازے سے کوٹھی سے باہر نکل گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔